भाइरो ऐं भेनरो, भिटाई साईं फरमाए थो, सियारे सहरात में जा घिड़ी वसंदे मींहं, हलो त पुछूं सुहिणी जाकर ॼाणे नींहं, जंहिंखे रातो ॾींहं मेहारी मन में। जियां घिड़े त्यां घेड़ कपर पुछनि कूड़ियूं, जिनखे सिक साहिड़ जी से घेड़ न पुछनि घाट, जिनखे इश्क जी उसाट से वाहिड़ भाइन विखड़ी। सिंध वासियो, भाइरो भेनरो, मुंहिंजे सिंध जा हारी पोरियत, उर्दू ॻाल्हाइण वारा, सिंधी ॻाल्हाइण वारा, सराइकी ॻाल्हाइण वारा, बलोची ॻाल्हाइण वारा, ढाटकी, कच्छी, मेमणी, जेके ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ सिंध वासियो, सिंधियो, जिए सिंधू देश, जिए साईं GM सैयद। अॼु आऊं धरतीअ जे बाशऊर पुटनि, धीउनि ऐं उन्हनि समूरनि बाशऊर सिंधियुनि सां मुखातिब आहियां, छाकाणि त 17 जनवरी रहबरे सिंध साईं GM सैयद जो जनम ॾींहुं, साईंअ जे 114हीं सालगिरह, जेका सिंध में हर साल यानी सिंध जे सियासी काबे सन में असीं मल्हाईंदा आहियूं, उहा सालगिरह अचे पई ॾींहं ॿिनि में। अॼु जॾहिं आउं तव्हां सां ॻाल्हाए रहियो आहियां, मुखातिब थी रहियो आहियां, उन दौरान जेका सिंध जी सूरत हाल आहे, जंहिं कैफ़ियतुनि मां सिंध अॼु गुज़रे पई, जंहिं कैफ़ियतुनि में असांजी क़ौम, असांजो वतन ऐं असांजो वजूद, जेके पीड़ाऊं, जेके कैफ़ियतूं अॼु महसूस करे थो, मां सम्झां थो त हिकिड़ी तमामु वॾी नाटकी ड्रामाई अंदाज़ में, यानी तड़ तकड़ में गुमराह करे ऐं हिकिड़ी हेॾी वॾी तारीख़ी क़ौम खे जंहिं तरीक़े सां पंजाब ग़ुलाम कयो आहे, जंहिं दहमान, वहशत, दहशत ऐं सियासी, फ़िक्री, नज़रियाती, तारीख़ी गुमराहनि जे पस मंज़र में सिंध खे जंहिं तरीक़े सां ग़ुलाम कयो वियो आहे, मां सम्झां थो त उन जो जॾहिं असीं अहसासु कयूं था, जॾहिं मां उन मुतालिक़ सोचींदो आहियां, मुंहिंजी उर्दू एॾी ख़ासि भली कान्हे का, पर मां सम्झां थो जेकर उर्दूअ में थोरो ॻाल्हाईंदुसि, पोइ वरी उहा मूंखे ख़बर नाहे त मां पंहिंजी कैफ़ियत बयानु करे सघां या न, पर शायदि असांजा कुझु वधीक दोस्त इन ॻाल्हि खे सम्झंदा। आज के जो हालात हैं, जिन हालात से सिंध गुजर रही है, और उस सिंध को सियासी फ़िक्री हवाले से जिस धोखे और फरेब के जाल में फंसाया गया है पंजाब की तरफ से, पंजाबी इस्तेमारियत की तरफ से, पंजाब के जबरी इल्हाक की वजह से, पंजाब की बंदूक की वजह से, और पंजाब की तरफ से इख्तियार किया गया वो जो दो कौमी नज़रिए का धोखा, फरेब और सबसे बड़ी जो ज़्यादती है, उन हालात को आज अगर मैं देखता हूँ तो अहले सिंध आप सुनो, अहले सिंध, मेरे सिंध के रहने वालों, मेरे सिंधियों,
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ اردو بولتے ہو، آپ پشتو بولتے ہو، آپ پنجابی بولتے ہو، آپ سرائکی بولتے ہو، بلوچی بولتے ہو، ڈھاٹکی، کچھی، میمنی، کوئی بھی زبان بولتے ہو، جو بھی بندہ سندھ کے اندر پیدا ہوا ہے، جو بھی سندھ میں رہتا ہے، جس کے بھی سیاسی معاشی مفادات تاریخ نے سندھ سے وابستہ کر دیے ہیں، وہ ہمارے سندھی ہیں، اور میں آج ان سب سندھیوں سے مخاطب ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے میں مخاطب ہوں۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ آج میرا موضوع سائیں جی حفصت کی سالگرہ کے حوالے سے ان سندھ کے باشعور لوگوں سے مخاطب ہونا تھا، لیکن جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، وہ جو درد ہے نا، وہ جو کیفیت ہے، جو میری کیفیت ہے، میری سندھ کی کیفیت ہے، اور میرے سندھ میں رہنے والوں کی جو کیفیت ہے، یعنی پاکستان یا پاکستان کے نام پر پنجاب، پنجابی استعماریت، پنجابی سامراجیت، پنجاب کا جو وہ جبری قبضہ ہے، وہ جو غلامی ہے پنجاب کی ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی، بالکل دو الفاظ میں اگر اس کو بیان کریں، اگر میں کروں اور اس کے آپ کو ریزنز بتاؤں، تو وہ یہ ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں، آپ سنو، اہل سندھ بھی سنیں، اور پنجاب کے جو باشعور لوگ ہیں، جن میں نے ابھی تک اپنی امید جو ہے وہ ختم نہیں کی ہے، میں کہتا رہتا ہوں کہ ان 11 کروڑ پنجابیوں میں سے میں وہ 11 لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو ہماری آزادی کی حمایت کریں۔ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی مفادات کی جو پوری جدلیات ہے وہ یہ ہے، بالکل سمپل یہ ہے کہ پاکستان کے جو مجموعی بجٹ ہے، جو پیداوار ہے پاکستان کی، اس پیداوار کا 70 سے 72% جو ہے، 70 to 72% جو ہے وہ سندھ کماتی ہے، اور سندھ جتنا سندھ سے لیا جاتا ہے اس کا، یعنی سندھ کی پیداوار جتنی بھی ہے اس کا 86% جو ہے وہ پنجاب لے جاتا ہے، پاکستان کے نام پر، وفاق کے نام پر، فوج کے نام پر، عددی اکثریت کے نام پر، یعنی سندھ کی پیداوار مجموعی جو ہے اس کا 86% جو ہے وہ پنجابی لے جاتے ہیں، پاکستان لے جاتا ہے پاکستان کے نام پر، اور باقی بچا جو ہے وہ 14% جو ہے وہ سندھ کو لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی کسی تاریخی قوم کے قومی وسائل کے اگر 86% کوئی لے جائے، اور میں بالکل آج کلیئر کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے نام پر سندھ سے غنڈہ ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ بندوق کے زور پر جبری بھتہ خوری ہے جو پنجاب پاکستان کے نام پر سندھ سے کرتا ہے۔ یعنی سندھ کے لوگ پاکستان بننے کے بعد آج ہمارے لوگ جو 86% جو ہم بھوک اور بدحالی کا شکار ہیں، ہماری تعلیم نہیں ہے، تعلیم تباہ ہے، سندھ کی تعلیم مکمل تباہ ہے، سندھ کے لوگوں کو پانی پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بھوک اور بدحالی کی وجہ سے، یعنی ہمارے لوگوں کی رہائش، اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ وہ سندھ جس کے، یعنی پاکستان سے پہلے کسی بھی سندھی کے پاس اگر 10 مہمان چلے جاتے تھے، اگر وہ 1 سال کے لیے بھی وہاں رہے تو ان کو جو ہے نا کھیر مکھن جو ہم ان کو کھلاتے تھے، ان کے کھانا، رہائش، ہر قسم کے، یعنی اتنی خوشحالی تھی ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا جو دریا کا پانی تھا اس میں سے اتنی کھیتی اور اتنی زمینداری، اتنی زمینیں ہوتی تھی آباد کے، یعنی سندھ جو مہمان نوازی کی ایک علامت دھرتی ہے، اس کے آج اپنے ہی بندے، یعنی میرے گھر کا، اگر ہم گھر میں 4 بھاتی ہیں، اگر 4 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم دوائی خرید نہیں سکتے، ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، ہمارے نوجوان روزگار سے، نوکریوں سے محروم ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اس وقت سندھ کی 86% آبادی جو ہے وہ 3 وقت کا جو کھانا نہیں کھا سکتے ہم لوگ۔
یہ یعنی اس سے بڑی ذلت اور کوئی ہو سکتی ہے کیا جو پاکستان کے نام پر ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے؟ یہ 86% جو ہمارے وسائل ہیں، اہل پنجاب آپ سنو، یہ 86% ہمارے وسائل جو پاکستان کے نام پر پنجاب لے جا رہا ہے، اگر وہ نہیں لے جاتا تو آج سندھ جو ہے وہ دبئی سے، وہ UAE سے زیادہ جو ہے نا آپ کو خوشحال نظر آتی، یورپ کے کسی بھی ملک سے ہم زیادہ خوشحال تھے۔ یہ ہماری اکانومی ہے، یہ ہمارے وسائل تھے، وسائل ہیں، اور کسی بھی قوم کے یعنی 86% جو ہم ذلت میں گزار رہے ہیں وہ سبب ہے اس 86% ہمارے وسائل کا جو پنجاب لے جاتا ہے اسلام کے نام پر، پاکستان کے نام پر۔ یہ جو لٹ مار ہمارے ساتھ ہے نا، آج میں جو آپ سے مخاطب ہوں، میں جو کیفیت بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نام پر اہل سندھ سنو، میرے بھائیوں، ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں، سول سوسائٹی کے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ سنیں، قومی کارکن سنیں، سیاسی ورکر سنیں، سب سنیں کہ ہماری دولت کے اوپر پنجاب نے پاکستان کے نام پر ہم سے جو غنڈہ ٹیکس اور جو بندوق کے زور پر جو جبری بھتہ خوری ہے نا پاکستان کے نام پر جو لی جاتی ہے، وہ سبب ہے کہ آج میری جو آبادی ہے وہ 86% جو ہے وہ بالکل غریبی کی لکیر، تو کیا مطلب ہر لکیر سے نیچے ہے وہ۔ اور یہ کیفیت میں کسی گاؤں کی نہیں بیان کر رہا ہوں، کراچی کے ان چھوٹے چھوٹے آبادی میں آپ جاؤ، ایسے نہیں کہ کراچی کوئی جنت بن گیا ہے، نہیں، کراچی اس مرتبہ جو سیلاب آیا تھا وہ سیلاب میں کراچی اس طرح ڈوبی ہوئی تھی جس طرح اندرون سندھ کا کوئی گاؤں تھا۔ یہ ہماری اس کراچی سے لے کر ایک چھوٹے سے گاؤں کی کیفیت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور کسی بھی قوم کے جب وسائل اس سے چھینے جاتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی بیگانگی ہوتی ہے، انارکی ہوتی ہے، لوگ مذہب میں جا کے پناہیں لیتے ہیں کہ بھائی جو ہاتھ میں ہے وہ اگر کوئی چھین کے لے جائے تو جینے کے لیے پھر تو خدا کا سہارا ہی ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ اللہ مالک ہے، یہ اللہ کی مالکی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں وسائل دیے تھے نا، خدا نے یہ تھوڑی کہا کہ خدا نے سندھ کو زرعی زمین دی، خدا نے سندھ کو تیل اور گیس کے ذخائر دیے، خدا نے سندھ کو معدنی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، خدا نے سندھ کو سمندر دیا ہوا ہے۔ وہ خدا کا دیا ہوا جو قدرت نے سندھ کو دیا تھا وہ پنجاب بندوق کے زور پر سندھ سے جب چھین رہا ہے تو ہمارے لوگ پھر کہتے ہیں کہ سندھی ڈھاکو اور دھاڑیل ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سندھ کے نوجوان، ابھی سروے آ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو منشیات یعنی نشے کی طرف جو ہے راغب ہو رہے ہیں سندھی نوجوان۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ہمارا سماج ٹوٹے گا، سماج کے قدر اور ویلیوز ٹوٹیں گے، اور کسی بھی سماج کی ویلیوز قدر اس وقت ٹوٹتے ہیں جب اس کے وسائل جو ہے، اس کی جو دولت ہے، اس کی جو پیداوار ہے وہ اس سے چھینی جائے۔ اور یہ میں پوری سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے تو ایک طرف ہمارے ان وسائل کو مکمل ہم سے چھینا گیا ہے جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، وہ پنجاب نے نہیں دیے تھے۔ پاکستان سے پہلے یہ ہمارا دریا جو بہتا ہوا دریا تھا یہ بھی خدا کی طرف سے تھا، زرعی زمینیں بھی تھی، یہ قدرت کی طرف سے ہیں، اور زمین کے اندر جتنی بھی دولت ہے یہ فطرت نے، قدرت نے، خدا نے، اللہ نے، بھگوان نے، شیو نے، جو بھی آپ اس کا نام لیں، یہ ان کی طرف سے تھا نا۔ تو پھر پاکستان جب مسلط کیا ہمارے اوپر اور وہ چھیننا شروع کیا آپ لوگوں نے، اور پھر کہیں گے کہ سندھی جو ہے وہ اہل نہیں ہے، سندھی جو ہے وہ دھاڑیل ہے، سندھی جو ہے ڈاکو ہے، سندھ کے نوجوان جو ہے کمپٹیشن نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بدترین غلامی کی ذلت ہے، یہ سبب ہے اس پاکستان مطلب غلامی۔ میری قوم کے اوپر پاکستان کے نام پر غلامی مسلط کی گئی ہے، جبری الحاق ہے پاکستان۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اتنی میں کوئی عربی فارسی نہیں بول رہا ہوں۔ پاکستان کی پوری ہسٹری میں جو دو واقعات ہیں، ایک پاکستان کا بننا
یعنی 1947 والا جو جناح کا پاکستان جو دو قومی نظریے کے اوپر بنایا گیا، مکمل طور پر پوری دنیا رد کرتی ہے اس کو، ہر باشعور بندہ اس کو رد کرتا ہے کہ مذہب کے نام پر کوئی قوم نہیں ہوتی۔ کون ہے پنجابی؟ آپ آؤ، آ کے ڈبیٹ کرو، جتنے بھی آپ کی میڈیا چینلز ہیں اس پر آ کر کوئی یہ بولے کہ مذہب کے نام پر یا مسلمان الگ قوم ہوتے ہیں، کوئی آ کے ہم سے آ کے آرگیو کرے۔ مسلمان ایک الگ قوم کیسے ہیں؟ اگر الگ قوم ہے تو پھر یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لکیر تو سمجھ میں آتی ہے، پھر افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں لکیر کیوں ہے؟ ہم ایک قوم کیوں نہیں ہے؟ ایران اور ہمارے درمیان جو ہے وہ لکیر کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ اسلام کے نام پر، پاکستان کے نام پر ایک جبر اور ظلم ہے، قبضہ ہے پاکستان کا۔ سو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 47 والا پاکستان تھا وہ فکری نظریاتی حوالے سے دھوکہ تھا، فریب تھا، جعل سازی تھی، اور اس وقت کے انگریز کو ضرورت تھی کہ بر صغیر کو، ہندوستان کو تقسیم کرے۔ یہ جناح نے پاکستان نہیں بنایا تھا، یہ انگریز نے پاکستان کا پلان بنا کر جناح کے آگے رکھا اور اس کو کہا کہ تم گردن ہلاؤ کہ ہاں مجھے پاکستان چاہیے، ورنہ قوم تو آج بھی ہم ایک نہیں ہیں۔ میری زبان تم سے الگ ہے، میرا مزاج تم سے الگ ہے، میری تاریخ تم سے الگ ہے پنجابیوں۔ اس طرح ہم سب الگ الگ قومیں ہیں۔ کشمیری ہیں جو پاکستان میں قید ہیں، الگ قوم ہے۔ پشتون الگ قوم ہے، بلوچ الگ قوم ہے، سندھی ہم الگ قوم ہیں۔ ہماری زبانیں، ہماری تاریخ، ہماری جغرافیائی، ہماری ساری ہسٹری، ہمارا مزاج، ہمارا سب کچھ الگ ہے، تو ہم ایک قوم کیسے ہو گئے؟ تو 47 والا پاکستان، اس پاکستان کو دو قومی دھوکے کو جب 71 میں شکست ہوئی بنگالیوں نے، یہ بڑے ٹھنڈے دل سے آپ سنیں، اہل پنجاب آپ سنو، بنگالی جب الگ ہو گئے انہوں نے اسلام کے دھوکے والی قومیت کو شکست دی، زمین میں گاڑ دیا، اور ان مومنوں کے 90,000 مومنوں کے ہتھیار پھینکوائے گئے وہاں پر۔ اگر اتنا ہی تمہیں قومیت کا شوق تھا، اسلام کا اگر تمہیں جنون تھا، تو ہتھیار اتنے 90,000 کم فوج ہوتی ہے کیا؟ لڑتے مرتے شہادت مانتے نا کہ بھئی ہم شہید ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا نقطہ نظر صحیح ہے، لیکن وہ سرینڈر اسی لیے کیا گیا کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا قبضہ ہے، ہم قوم نہیں ہے۔ بنگالی الگ قوم ہے، پنجابی الگ قوم ہے، مرنے والا بنگالی، مارنے والا پنجابی، یہی تضاد تھا، اور پاکستان کا پہلے دن سے یہی تضاد سیاسی رہا ہے کہ پنجاب قابض، باقی سب جو ہے وہ غلام ہے۔ ایک حکمران قوم ہے، باقی سب رعیت ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ گردن جھکا کے جیو۔ اور میں اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، میں اس پہ الگ بات کروں گا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سندھ کے ایک فلاسفر حسن عارف کو شہید کیا جاتا ہے۔ یعنی پروفیسر حسن ظفر عارف جو فلسفی کے میں پی ایچ ڈی انہوں نے کی تھی، اور میں اس طرح کہوں گا کہ سندھ کے افلاطون کو پنجاب نے قتل کر دیا کہ کوئی فلسفی سندھ میں زندہ نہ رہے۔ وہ اردو بولنے والا تھا، اس کا کراچی سے تعلق تھا، لیکن میں اس کو اہل سندھ اور سندھ کا باشعور بیٹا مانتا ہوں۔ ہمیں پوری سندھ سکتے میں آ چکی ہے ابھی کہ پروفیسر حسن ظفر عارف کو کس طرح بے دردی سے انہوں نے قتل کر دیا، ایک پروفیسر، فلسفی کا پروفیسر۔ یعنی سندھ کے افلاطون کو، دانشور کو، فلسفی کو پنجاب نے قتل کر دیا ہے۔ میں آتا ہوں، اس طرح کی بہت ساری زیادتیاں ہیں جو سندھ کے قومی کارکنوں کو کس طرح مارا جاتا ہے، کس طرح شہید کیا جاتا ہے، لیکن آج میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر غلام ہیں، اور یہ جو ریاست ہے پاکستان، اس کا وہی میں نے کہا کہ تضاد اگر بالکل سمپل سا اگر میں بتاؤں کہ مرنے والا جب بنگالی اور مارنے والا پنجابی، تو اس تضاد کو آپ کیا نام دو گے؟ بھائی چارہ، اسلام، مذہب،
پاکستانی قومیت نہیں، یہ بنیادی طور پر ایک مظلوم قوم کا، غلام قوم کا آقا اور حاکم قوم سے سیاسی تضاد ہے، جو آج بھی جاری ہے سندھ اور پنجاب کے صورت میں، جو آج بھی جاری ہے بلوچوں اور پنجابیوں کے درمیان، جو آج بھی جاری ہے پشتون قوم اور پنجابیوں کے درمیان، جو آج بھی جاری ہے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان، پنجابیوں کے درمیان۔ پاکستان کا مطلب پنجاب ہوتا ہے۔ جب بنگال آزاد ہو گیا اور یہاں پر بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، اور میں کل سے بڑا اس میں ہوں کہ خود فریبی، دھوکے، میں کوئی نیگیٹو زبان نہیں یوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن خود فریبی، دھوکہ اور یعنی کتنی حیا اور شرم سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں کہ پنجاب کے اندر قصور میں ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہ پوری الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ رہا ہوں۔ پنجابیوں، تمہارے عالموں کو میں دیکھ رہا ہوں، علماء کو دیکھ رہا ہوں، دانشوروں کو دیکھ رہا ہوں، جتنے بھی اینکر پرسنز ان کو دیکھ رہا ہوں، یعنی بڑی بے حیائی سے آ کے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی چھوٹے کیا ایک چھوٹے بچے کو اگر باہر نکلے گا گھر سے تو اس کے 10 جو ہیں گھر کے بھاتی جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ریاست ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اس مکار اور بدماش اور بے حیا قسم کی ریاست کو ختم کرو، جس ریاست کے اندر گلی میں، کوچے میں، باہر جو سڑکوں پر کوئی بچی محفوظ نہ رہ سکے۔ ایک ایک بچے کو ہم حفاظت کریں گے، 10 بندے اس کی حفاظت کریں گے کہ آپ تو اس ظلم اور جبر سے، اس نفسیاتی کرب سے ہم گزریں کہ ہمارا بیٹا باہر جا رہا ہے، بیٹی باہر جا رہی ہے، ہم پورا گھر جو اس کے پیچھے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست صفاق، وحشی اور درندہ ریاست اس لیے ہے کہ یہ غیر فطری ہے۔ جس ریاست کا نظریاتی بنیاد وحشت پر ہو، مذہب پر ہو، غیر فطری ہو، قبضے پر ہو، اس کے اندر آپ یہی کہو گے، آپ میڈیا پہ آ کے کہ بابا ایک بچی نکل رہی ہے، اس کو بچوں کی تعلیم کرو کہ باہر یعنی دروازے سے نکلنے سے لے کر تم ان کو ہیلمٹ پہناؤ، ان کو پورا جو ہے نا لاک کر دو، شیشہ پلایا، ان کو لباس پہنا دو کہ کوئی آپ کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ریاست ہے۔ اس لیے اس ریاست کو ختم کرو، توڑ دو، جس میں ہماری بچیوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، میں آ رہا ہوں اس پہ کہ یہ غیر فطری ریاست جس میں ہم لوگوں کو قید کیا گیا ہے اور اس کے وسائل کو غنڈہ ٹیکس کی صورت میں پنجاب ہڑپ کر رہا ہے۔ اسی لیے میں آ رہا ہوں سندھ کے ادیبوں، دانشوروں، ہاری پوریت باشعور لوگوں، ہمارا پنجاب کا جو سیاسی تضاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف فکر سائیں جی ایم سید ہے، دوسری طرف ریاست کا وہ بوگس نظریہ، مذہبی دو قومی نظریہ ہے جو عملی طور پر شکست کھا چکا ہے، جس کو محض پنجاب کی بندوق کے زور پر ابھی قائم رکھا گیا ہے۔ میں سندھ والوں کو سب کو مخاطب ہوں، آپ اردو بولتے ہو، سندھی بولتے ہو، میرے نزدیک سب سندھی ہیں۔ جب میں اہل سندھ کہتا ہوں یا سندھی کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھی قوم، میری سندھی نیشن، میں ان سب کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ اپنے وطن کے معاملات میں لا تعلقی کا رویہ ترک کرو۔ سندھ وطن ہے، اس وطن کے معاملے میں، اس وطن کے ایجنڈا میں، اس وطن کے اس معاملے میں اپنی لا تعلق جو روش ہے اس کو ترک کرو۔ نمبر 2، قومی وجود سے بیگانگی اختیار مت کرو۔ ہم ایک قوم ہے تاریخی، اور جب ہم قوم ہیں تو اس سے بیگانگی کا جو رویہ ہے وہ ختم کرو۔
ہم تاریخی قوم ہیں، ہم نسل نہیں ہیں، لسان نہیں ہیں، ہم ایک نیشن ہیں۔ ہزاروں سالوں سے جب آریاز نے سندھ میں داخل ہوئے تھے، اس وقت بھی ہم جو رہنے والے تھے، ہماری نسلیں اور وہ الگ الگ تھیں، اس میں آریہ نسل بھی شامل ہو گئی، اس میں مختلف دنیا کی نسلیں شامل ہیں، لیکن جو سندھ میں رہنے والے ہیں، ہم سندھی قوم ہیں، اور وہ جو ہمارا قومی وجود ہے، اس قومی وجود سے ہم بیگانگی اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 3، آنے والی نسلوں کی بقا کا جو مسئلہ ہے، اس کی جو بقا ہے، اس کی حفاظت کے لیے خود کو تیار کرو۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی سندھ میں رہیں گی، ہماری گزشتہ ہزاروں سالوں سے جو نسلیں ہیں وہ بھی سندھ میں مدفون ہیں، اور ہم جو آج سندھ میں رہ رہے ہیں وہ بھی سندھ کے مالک ہیں، وہ بھی سندھ کے وارث ہیں۔ اس لیے اپنے تاریخی وطن میں اس میں آتا ہوں کہ ریاست کے فکر اور فکر جی ایم سید کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، جو تضاد ہے، جو آپس میں دشمنی ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کہتا ہے کہ پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر، پنجاب کے نام پر، وہ آرمی کے دہشت اور وحشت کے نام پر وہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس میں فنا آ جائے۔ اور ہمارا کیا فرض ہے؟ یعنی میرا فرض یہ ہے، ہم سب کا مشترکہ فرض یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں گے، کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے وطن، جو ہماری وطن کی سرحد ہیں، ہمیں اس کا دفاع خود کرنا پڑے گا، اور ہمارا قومی وجود جو ہے، ہم اس قومی وجود سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذہب کی تعویلیں لاؤ، جھوٹی تعویلیں لاؤ گے، بندوق دکھا کر ڈرانے کی کوشش کرو گے، جبر، تشدد، ظلم کی کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی صورت ہمارے سامنے رکھو، اور ہمیں اگر تم ڈرا کے یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے قومی وجود سے دستبردار ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ریاست کے اس خوف، دہشت کے ماحول سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم ایک الگ سندھی قوم ہیں، اور میں اسی پہ آتا ہوں کہ 17 جنوری یہ ہماری پہچان ہے کہ سندھ کے باشعور لوگوں، جتنے بھی سندھ میں رہنے والے ہیں، اردو بولنے والے ہیں یا سندھی بولنے والے ہیں، گاؤں میں رہتے ہو یا شہر میں رہتے ہو، سکھر میں، دادو میں، روہڑی میں رہتے ہو، کراچی میں رہتے ہو، جتنے بھی لوگ ہو، اتر سندھ ہے، لاڑ ہے، وچولا ہے، یعنی کاچھو ہے، سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اے اہل سندھ، سندھ کے نوجوانوں، قومی کارکنوں، باشعور سندھیوں، سن شہر سندھ کا سیاسی کعبہ ہے، اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 17 جنوری کو سن شہر میں سندھ کے سب باشعور بیٹوں کو، بیٹیوں کو، فرزندوں کو آنا چاہیے، اور سائیں جی ایم سید سے خراج عقیدت، رہبر سندھ سائیں جی ایم سید سے خراج عقیدت کا اظہار کرنا، اور جتنے بھی شہداء کی مزاریں ہیں سن میں، ان کو قومی سلام پیش کرنا، یہ سندھیوں کا، سندھی قوم کا، اہل سندھ کا قومی فرض ہے۔ آپ آؤ، ہم آپ کا انتظار کریں گے، اور سن آ کر ہم پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سندھی اپنے قومی وجود اور اپنے وطن کی وارثی مالکی سے دستبردار نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے۔ ہم کسی بھی دھوکے اور فریب کے جو ریاستی نظریہ ہے اس کو نہیں مانتے، اور پنجاب کے ظلم اور جبر کو ہم کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، میں یہ دعوت دے رہا ہوں ہر ایک سندھ کے بیٹے کو، سندھ کی بیٹی کو، سندھی نوجوانوں کو، باشعور سندھیوں کو، خاص طور پر جتنے بھی صحافی، دانشور، وکیل، سیاسی کارکن، حاری، مزدور، جتنے بھی سندھ کے لوگ ہیں،
میں سب کو کہتا ہوں کہ اپنے جیب سے کرایہ بھر کر 17 جنوری کو سن آؤ سائیں جی ایم سید کی مزار کے سامنے اور اس سے تجدید عہد وفا کرو. سائیں جی ایم سید سے اس کے فکری بنیادوں سے تجدید عہد وفا کرو اور جتنے بھی ہمارے شہداء وہاں پر سن میں سوئے ہوئے ہیں ان سب کو قومی سلام پیش کرو. میں سب سندھیوں کو کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سندھ کے لوگ، باشعور سندھ کے لوگ اس مرتبہ سن کی جو رونق ہے، سن میں جو ان کی شرکت ہے، وہ پہلے جتنے بھی آتے تھے اس سے دگنی ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، اس سے بڑھ کر ہوگی. یہی میری گزارشیں ہیں. میں آپ لوگوں سے بعد میں بھی مخاطب ہوتا رہوں گا اور میں فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کی مہربانی. سب سندھی 17 جنوری کو سن میں حاضر ہوں. مہربانی.